सदा बहार दई इस बागे इत्थे कदी खिज़ां ना आवे। होवण फैज़ हज़ारां ताईं हर भुखा फल खावे। अल्लाह ताला सिलसिला अलिया चिश्तिया कादरिया के मशाइख की तवज्जुहात करीमाना हमें नसीब फरमाए। जितनी देर हम लोग उर्स पाक की महफ़िल में बैठे हुए हैं, हम सिलसिला अलिया के मशाइख की रूहानी खिदमत में बैठे हुए हैं। उर्स पाक की महफ़िल औलिया अल्लाह की रूहानी खिदमत है। जो आज उनके उर्स की महफ़िल में बैठे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला साहिब उर्स की माइयत नसीब फरमाए। हदीस पाक है, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी हश्र में उसी के साथ खड़ा होगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था। तो उर्स पाक की महफ़िल जो है ये इजहार मोहब्बत है साहिब उर्स के साथ और उनके सिलसिला आलिया के साथ। मैंने खुतबा के दौरान कुरान पाक की जो चंद आयात तिलावत की हैं उनकी रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में आज हर इंसान मसरूफ़ है। ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि इज़्ज़त से, वक़ार से, शान व शौकत से, ठाठ बाट से हम ज़िंदगी गुजार सकें। हुनर सीखते हैं, फ़न सीखते हैं, तालीम हासिल करते हैं ताकि इज़्ज़त व वक़ार से ज़िंदगी हासिल गुजार सकें। तो ज़िंदा रहने की जांच हर कोई सीखता है, मरने की जांच कोई कोई सीखता है। ये फ़िक्र तो हर एक को है कि मैं शान व शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारूं। क्या ये फ़िक्र भी किसी को है कि मैं शान व शौकत के साथ दुनिया से जाऊं, ईमान लेके जाऊं, मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसमें मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। उर्स पाक की महफ़िल औलिया के विसाल की मुनासिबत से ही मुनक़्क़द होती है। औलिया किराम के विसाल की मुनासिबत से ही हम इसाले सवाब की महफ़िल उर्स के उन्वान से मुनक़्क़द करते हैं। तो औलिया किराम का जीना ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए है और औलिया किराम का दुनिया से पर्दा करना ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। हम इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों का दरस ये है कि हम आए अल्लाह की तरफ से हैं, जाना अल्लाह की तरफ है। इब्तदा क्या है? व नफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही, अल्लाह ने अपनी जनाब से ख़ास रूह इंसानी बदन में फूंक दी। तो इब्तदा क्या है? अल्लाह। इब्तदा क्या है? अल्लाह। मौत के बाद किसकी बारगाह में हाज़िर होना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की बारगाह में पलटना है। तो औलिया किराम का दरस ये है, जब इब्तदा भी अल्लाह, इंतहा भी अल्लाह, आए भी अल्लाह की तरफ से, जाना भी अल्लाह की तरफ है, तो ये दरमियान में 60-70 साल जो गुजारने हैं, इसमें हम अपनी मर्जी क्यों करें? इसमें भी अल्लाह 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 ही करते हुए वो वक़्त गुजारते हैं। इसमें भी वो अल्लाह की रज़ा को पेशे नज़र रखते हैं, अल्लाह को अपनी मंजिल बना के ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए ही वो औलिया अल्लाह कहलाते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को भूले नहीं। इन्होंने याद रखा इब्तदा भी अल्लाह, इंतहा भी अल्लाह, और दरमियान वाली ज़िंदगी भी अल्लाह ही अल्लाह। इसलिए ये अल्लाह वाले कहलाए। जो अल्लाह को याद रख के ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आखिरी वक्त आए तो उस वक़्त उन्हें बारगाह कुद्स से ये सदा दी जाती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हम लोग मौत से डरते हैं, हालांकि ये पता है कि मौत से फरार नहीं है, बच नहीं सकते। आखिर मौत है, आखिर इस दरवाज़े से गुज़रना है। फिर हम डरते किस लिए हैं? मौत के बाद जो मामलात हैं उनसे हम डरते हैं। अज़ाब कब्र से डरते हैं, हशर के दिन से डरते हैं, दोज़ख के अज़ाब से डरते हैं।
اس لیے ہمارے دل میں موت کا ایک ڈر ہے کہ موت کے بعد قبر میں حشر میں کیا حال ہوگا۔ ایمان سے بتائیں جسے موت کے وقت اللہ فرمائے اے اطمینان والے آ جا، اے اطمینان والے، تو پھر اسے قبر و حشر کا کوئی ڈر رہ جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان آ جا، اے اطمینان والے نفس آ جا، فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نے موت کے وقت ہی فیصلہ سنا دیا ہے، تیرے لیے قبر میں بھی اطمینان ہے، تیرے لیے حشر میں بھی اطمینان ہے، آنے والی زندگی میں تیرے لیے خوف نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان آ جا۔ تو جب اطمینان والا کہہ کے بلایا ہے تو اگلے مرحلوں کی خبر دے دی ہے۔ دوسرا لفظ ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ اپنے رب کی طرف، پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت مٹنے کا، فنا ہونے کا نام نہیں، بس جہان بدلنے کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کی قبروں پہ، آستانوں پہ کیا لینے جاتے ہو، وہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں، مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم کو ہم ضرور مٹی میں رکھتے ہیں، پر روح جس جہان میں جاتی ہے وہاں مٹی کوئی نہیں۔ روح کے لیے موت نہیں ہے، روح جسم میں رہے پھر بھی زندہ ہے، جسم سے نکل جائے پھر بھی زندہ ہے۔ روح ایسی مخلوق ہے جس کے لیے موت نہیں، اس لیے اولیاء اللہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں، جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ جو لوگ موت کی حقیقت سے واقف نہیں وہ موت کو وحشت ناک سمجھتے ہیں، اور جو موت کی حقیقت جانتے ہیں ان کے نزدیک موت بڑی دل آویز شے ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہیں جبکہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی گود سے مانوس ہوتا ہے۔ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ۔ ہم اس لیے بھی موت سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے رہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب اگر غضب سے ملاقات فرمائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ رب ناراض ہے، اس لیے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ جسے موت کے وقت کہا جائے راضیۃ مرضیہ، آ جا تیرے اوپر رب راضی ہے۔ جسے موت کے وقت کہا جائے آ جا تیرے اوپر رب راضی ہے، وہ خوشی خوشی نہیں جائے گا، اسے موت کا کوئی ڈر رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلی خوشخبری موت کے وقت اے اطمینان والے۔ دوسری خوشخبری ارجعی الی ربک، تو فنا نہیں ہو رہا، تو جہان بدل رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ۔ تیسری خوشخبری راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ چوتھی خوشخبری فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو غوث پاک سے محبت کرتا تھا، تو داتا صاحب سے محبت کرتا تھا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتا تھا، تو مولا علی سے محبت کرتا تھا، تو صدیق اکبر سے محبت کرتا تھا، تو جن سے محبت کرتا تھا، جن کے ہجر میں تڑپتا تھا، اب ہجر کا وقت ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں، ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جن کی محبت میں تو دنیا میں تڑپتا رہا ہے، آ اس دنیا کو چھوڑ اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فادخلی فی عبادی، موت وصال محبوب کا نام ہے۔
موت محبوب سے ملاقات کا نام ہے. سبحان اللہ. جن کی محبت میں تو تڑپتا تھا وہ ہجر کا زمانہ ختم ہو گیا. آہا. آپ سارے حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, آپ سارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں, ہم سارے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں. ایمان سے بتائیں آخری وقت اگر خوشخبری سنائی جائے وہ دوری کا وقت ختم ہو گیا ہے, سبحان اللہ. وہ جدائی کے لمحے ختم ہو گئے, اب تو وصل کا وقت آ گیا ہے. دنیا چھوڑ آ اپنے محبوب کی بارگاہ میں, آ غوث پاک کی بارگاہ میں. فرشتہ آ کے کہے آؤ میں تمہیں لے چلوں مولا علی کی بارگاہ میں. ہم موت کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ موت جدائی ڈالتی ہے. واہ. بیٹے سے ماں جدا ہو گئی, بیٹے سے باپ جدا ہو گیا, یا والدین سے بیٹا جدا ہو گیا. ہم موت کا ایک رخ دیکھتے ہیں, تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ موت اپنوں سے جدا کرتی ہے, ادھر جدا کر رہی ہے ادھر ملا بھی رہی ہے. موت جدا بھی کر رہی ہے, موت ملا بھی رہی ہے. جن سے ملا رہی ہے نا ان سے ملنے کی خوشی اتنی اعلیٰ ہے کہ بچھڑنے کا غم نہیں رہتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے آپ کے کان مبارک میں گوش مبارک میں کچھ فرمایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. پھر حضور نے کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگیں. حضور کے وصال پاک کے بعد ایک دن امہات المومنین بیٹھی تھیں کہ حضرت بی بی پاک حاضر ہوئیں. امہات المومنین بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ سیدہ اس دن ایک ہی وقت آپ مسکرائیں بھی اور روئیں بھی, اس میں راز کیا ہے؟ سیدہ نے راز نہیں کھولا تو ام المومنین نے فرمایا کہ میرا جو تمہارے اوپر حق ہے نا ماں ہونے کے اعتبار سے, اس وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں, بتاؤ کہ حضور نے کیا فرمایا تھا. تو جب یہ حق جتایا تو اس وقت سیدہ کائنات نے جواب دیا, فرمایا جب حضور نے اپنے وصال کی خبر دی کہ بیٹی میرا وصال قریب ہے تو حضور کی جدائی کی خبر سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن پھر حضور نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی. تو میں خوش ہو گئی, میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. اچھا, کسی کو موت کی خبر دیں تو وہ مسکراتا ہے, کسی کو کہنا بھی بڑی جلدی تیرا وصال ہونے والا ہے تو وہ مسکراتے ہیں. وہ کیسی ہستیاں ہیں جنہیں خبر دی جا رہی ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا اور وہ مسکرا رہے ہیں. جدائی بھی تو ان کی ہو رہی تھی, اپنے گھر والوں سے جدائی بھی تو ہو رہی ہے, لیکن جہاں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی تھی وہ خوشی زیادہ تھی, اس لیے مسکرا رہی. حضور سید العالمین خاتم النبیین ازواج مطہرات میں تشریف فرمائیں. ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اپنے وصال کی خبر دی تو ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی, یعنی ہم میں سے کس کا وصال سب سے پہلے ہوگا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. حضور تشریف لے گئے یہ فرما کے امہات المومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میچ کر رہی ہیں بھی کس کا ہاتھ لمبا ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ حضور نے تو یہ ہاتھ لمبا ہونے کا جو فرمایا اس سے مراد سخاوت ہے, کہ جو زیادہ سخاوت کرنے والی ہیں ان کا وہ جلدی میری خدمت میں آئیں گی, یعنی بعد از وصال ان کا جلدی وصال ہوگا. سب سے پہلے ازواج مطہرات میں ان کا وصال پہلے ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں, کسی کو بتایا جائے کہ فلاں نشانی جس میں ہوگی اس کا وصال پہلے ہوگا تو لوگ شوق سے وہ نشانی تلاش کرتے ہیں؟ نہیں. لیکن امہات المومنین شوق سے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ناپ رہی ہیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے, تاکہ وہ خوش ہو کہ حضور کے وصال کے بعد میرا وصال جلدی ہوگا. تو وہ جو موت کی حقیقت سے آگاہ ہیں
وہ موت کو وحشت ناک نہیں سمجھتے، وہ موت کو دل آویز سمجھتے ہیں، محبوب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، موت کے وقت مومن کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے جدائی کا وقت ختم ہو گیا۔ آج آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کی، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کی خدمت میں حاضری ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ تو موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ آگے آخری الفاظ فرمائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی وہ بندہ قبر میں نہیں پہنچا، ابھی تو روح بدن سے نکل رہی ہے، منکر نکیر نہیں آئے سوال جواب کرنے، ابھی وہ بندہ دنیا میں ہے جب اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قبر کا مرحلہ بعد میں آئے گا، ابھی حشر کا میدان نہیں لگا، میزان نہیں لگا، اعمال نہیں تلے، ابھی یہ پل صراط سے بھی نہیں گزرا۔ کتنے مرحلے باقی ہیں؟ قبر کا مرحلہ باقی ہے، میزان حشر باقی ہے، پل صراط باقی ہے، تب جا کے اس نے جنت میں پہنچنا ہے۔ اللہ موت کے وقت ہی فیصلہ سنا رہا ہے، آ جا تو جنتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرحلے ابھی بڑی باقی ہیں، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، بڑے مرحلے ابھی باقی ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دیا، اطمینان سے آ تو جنتی ہے۔ جسے موت کے وقت ہی فیصلہ سنا دیا جائے تو جنتی ہے، تو قبر میں اسے کوئی خوف ہوگا؟ حشر میں اسے کوئی حزن ہوگا؟ وہ تو اطمینان سے اٹھے گا قبر سے قیامت کے دن، کیونکہ اسے موت کے وقت یہ خوشخبری مل گئی تھی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اظہار حشر کے دینی فیصلے کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری موت کے وقت ہی دے دیتا ہے۔ ویسے ایک لمحے کے لیے ذرا تصور تو کریں، جسے موت کے وقت اتنی خوشخبریاں ملیں، اے اطمینان والے رب کی بارگاہ میں آ جا، دوسری خوشخبری۔ تیسری خوشخبری، اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ چوتھی خوشخبری، جن کے ہجر میں تڑپتا تھا ان سے ملاقات کر لے۔ اور پانچویں خوشخبری، جنت میں داخل ہو جا۔ قبر جنت بن گئی۔ جسے موت کے وقت یہ 5 خوشخبریاں ملیں، اس کے لیے موت وحشت ناک ہے یا خوشخبری ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی عشق و مستی کے تاجدار، وصال کا وقت آیا، موت کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے فرمایا واہ تارا با، کتنی خوشی کا وقت ہے۔ گھر والے کہتے ہیں واہ کارا با، یہ تو دکھ کا وقت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں واہ تارا با، یہ کرب کا وقت ہے، یہ دکھ کا وقت ہے۔ آپ جدا ہو رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں، یہ تو دکھ کا وقت ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں یہ دکھ کا وقت نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، مدت ہوئی ہے حضور سے جدا ہوئے، آج روح نکلے گی محبوب کی میں حاضری ہوگی، آج کی رات قبر میں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی اور حضور کے اصحاب سے ملاقات ہوگی۔ یہ بھی حضرت بلال حبشی نے فرمایا میرے لیے موت خوشخبری ہے، کیوں؟ روح بدن سے نکلے گی تو قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کے اصحاب کی زیارت ہوگی۔ فادخلی فی حضرت بلال حبشی کا ذکر آیا تو عرس کی مناسبت سے ایک اور نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے احسان نہیں کر رہا، باپ سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ جائے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔
اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا صاحب روزہ سے وفا ہے، قبر پہ حاضری دینا صاحب قبر سے وفا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من حجہ ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد ملک شام ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے انہیں بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات حضرت بلال حبشی جب اٹھتے ہیں، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کل صبح تیاری کر کے چلے جائیں۔ بلال کہتے ہیں اب میں ایک رات بھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ جس رات حضور کا دیدار ہوا ہے اسی رات بلال حبشی تیاری کر کے صبح سے پہلے پہلے گھر سے نکلتے ہیں، اور دروازے سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت بلال حبشی ملک شام سے نکلے روزہ پاک پہ حاضری کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو ذرا سارے حاضری کا تصور کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ بابا جی نے نعرہ لگایا ابھی، کبھی نہیں بولے ہم حضرت صاحب کے خطاب کے دوران، کیونکہ خطاب نور ہوتا ہے یہ۔ اور بابا جی نے نعرہ لایا تو جوان کہہ رہے تھے بھی آفرین ہے۔ پھر دوویں ہاتھ بلند کر کے آنکھ نظر تاجدار ختم نبوت، بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ چشتی صاحب نے جو آپ سے نعرہ لگوایا اس کی میں ذرا تشریح کر دوں۔ وہ کہہ رہے تھے بوڑھے ہو کے انہوں نے جوانوں کی طرح نعرہ لگایا ہے، آپ جوان ہو کے بوڑھوں کی طرح جواب دے رہے ہیں، وہ بوڑھے ہو کے جوانوں کی طرح نعرہ لگا رہے ہیں۔ ویسے پورا سال 365 دن روزانہ نعرہ لگانا چاہیے تاجدار ختم نبوت، پر پتہ ہے آج تو دن ہے یہ نعرہ لگانے کا، پتہ ہے آپ کو 25 اگست 25 اگست ہے جی۔ لاہور بادشاہی مسجد میں تاجدار گولڑا کو چیلنج کیا تھا نا حضرت میر ملت کو، اور تاجدار گولڑا کو مرزے نے، مردود نے، تو رسول اللہ کے شیر پہنچ گئے، لومڑی نہیں آئی سامنے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آج نہیں نعرہ لگائیں گے تو کب لگائیں گے؟ آج دن ہے یہ نعرہ بلند کرنے کا، تاجدار ختم نبوت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا تاجدار گولڑا کو کہ آئیں لاہور میں بادشاہی مسجد میں مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تاجدار گولڑا تشریف لے آئے، امیر ملت تشریف لے آئے، اور حضور کے غلام حضور کے شیر پہنچ گئے۔ مرزا بھی لاہور آیا ہوا تھا پر گھر سے نکلا نہیں، لومڑی نہیں سامنے آئی، حضور کے شیر پہنچ گئے۔ جس گھر میں وہ لاہور ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا خود بلایا ہے تو اب جاؤ ان کے سامنے۔ اس نے کہا نہیں، میرے معاذ اللہ
میں نہیں جاؤں گا، اب میں اس کی ساری بات نہیں سنا رہا. کہتا ہے معاذ اللہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، وہاں نہ جانا قتل ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا پہلے تو وہی نازل ہوئی تھی کہ بلاؤ مناظرے کے لیے، اب کہتی ہو وہی دوسری نازل ہوگی. پتہ چلتا ہے تو جھوٹ ہے. کئی مرزائیوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا بھئی لکھ کے مناظرہ کرتے ہیں، سامنے بیٹھ کے نہیں، لکھ کے کرتے ہیں. تاجدار گولڑا نے فرمایا نہیں لکھ کے نہیں کریں گے، قلم رکھ دیں گے جس کی قلم خود لکھنا شروع کرے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا یہ مناظرے کی بات ہی چھوڑ دیں، کسی کوڑے کو، لنگڑے کو تاجدار گولڑا کے پاس لے جائیں، کسی لنگڑے کے پاس مجھے لے جائیں، جو کوڑے کو ٹھیک کر دے وہ سچ ہے. سچا ہے. مرزا یہ کر نہیں تھا سکتا، ویسے اس نے روب بنانے کی کوشش کی، دھمکی دینے کی کوشش کی. اس نے کہا جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہو جو کوڑے کو ٹھیک کر دے وہ سچ ہے. حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تاجدار گولڑا بھی بیٹھے ہیں، اور علماء اہل سنت بادشاہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مرزے کی طرف سے ایک پیغام رساں آیا. اس نے آ کے کہا بھی مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے تو سامنے نہیں آنا، کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ تاجدار گولڑا کو، اگر یہ کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو یہ سچے ہیں. تاجدار گولڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، کسی مردے کے پاس لے جاؤ، مجھے کسی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آج کا دن تھا 25 اگست، جب تاجدار گولڑا نے کہا مجھے کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، مجھے کسی مردے کے پاس لے جاؤ، قبر پہ لے جاؤ، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. مہر منیر جو آپ کے حالات کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ بیان کر کے آگے لکھا ہوا ہے. تاجدار گولڑا سے چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ میں مردے زندہ کر لوں گا. تاجدار گولڑا نے فرمایا کٹی قلے دے سر تے کد دیئے. یہ الفاظ موجود ہیں میرے منیر میں، کٹی قلے دے سر تے کد دیئے. سائل نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں مردے کو زندہ کر دوں گا. تاجدار گولڑا نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا تھا، مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. مجھے ایک رات پہلے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا. بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس سے یہ بھی پتا چلا ہم اندھوں کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم ان اولیاء کے پیچھے چل رہے ہیں جو حضور کی رہنمائی میں چل رہے تھے، جو حضور کی رہنمائی میں چل رہے تھے. ہم ان اولیاء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو حضور کی رہنمائی میں چل رہے تھے. تاجدار گولڑا نے فرمایا میں نے دعویٰ کب کیا تھا، مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. میرے علی شاہ ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے انہیں اذن عطا فرمایا، انہیں اختیار عطا فرمایا. آج کے دن یہ واقعہ لاہور بادشاہی مسجد میں ہوا. ابھی آپ جوش سے نعرہ لگا رہے تھے، ختم نبوت کا نعرہ لگائیں تو ایک بات یاد رکھیں، اس طرح نعرہ نہ لگائیں جس طرح محفل میں عام طور پہ بیٹھ کے ہم لگاتے ہیں. جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے تو مجاہدوں کی طرح نعرہ لگائیں، جیسے مجاہد نعرہ لگاتے ہیں. آج اس دور میں فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، فتنہ ابھی موجود ہے، طرح طرح سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور یہ غلامی کی یادگار ہے فتنہ. کسی آزاد اسلامی ملک میں کسی نے
نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہاں دور غلامی تھا جس میں مرزے نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصور سے لاہور تشریف لا رہے تھے، تو گاڑی روک کے پولیس والوں نے آپ کو اتار کے گرفتار کیا، آپ کو جیل لے گئے، چند دن جیل رکھا، جج کے سامنے پیش کیا، 1954 کی بات ہے۔ تو جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا جج صاحب معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا لکھنا ہے کہ آئندہ آپ عقیدہ ختم نبوت پہ تقریر نہیں کریں گے، مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں کریں گے، جو کر چکے ہیں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جج صاحب مجھے آزاد کریں، میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا، میں باہر نکل کے پہلا بیان ہی یہ کروں گا کہ جو حضور کی ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے۔ جب آپ نے کہا نا جج صاحب میں یہ معافی نامہ لکھنے کو تیار نہیں، آپ مجھے آزاد کریں، میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت بیان کروں گا، جج غصے میں آ گیا، اس نے انگریزی میں کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ جج نے انگریزی میں یہ جملہ بولا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگریزی مجاہد ملت کو بھی آتی تھی۔ انہوں نے کہا از دیٹ آل، از دیٹ آل؟ جج نے کہا میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا، مجاہد ملت نے کہا بس اتنی ساری سزا، بس اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ مجاہد ملت نے فرمایا جج صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں، یہ تو ایک جان ہے، اگر لاکھ جانیں بھی ہوں میں ایک ایک کر کے ساری حضور کے نالین پہ قربان کر دوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو آج کا دن اپنے اسلاف کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا دن ہے، آج کا دن حقانیت اسلام کے اظہار کا دن ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی خاطر تجدید عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم جب تک موجود ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس بات کا پہرا دیتے رہیں گے جو اعلیٰ حضرت بریلی نے لکھا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جان بڑی پیاری ہے، جان سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کسی اعلیٰ مشن کے سامنے انسان اپنی جان کو ہلکا سمجھتا ہے، اس مشن کو قیمتی سمجھتا ہے۔ میرے آقا کریم کے سفیر ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری، صحابی رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حبیب بن زید اس کے پاس گئے ہیں، اس نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کیا ہے۔ حبیب بن زید سے مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے حضور کے بعد نبی مان لو، ورنہ میں تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید کہنے لگے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دو، میں عقیدہ ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا، سوئی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیسے مرد تھے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے آقا آخری نبی ہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لو ورنہ دونوں پیر کٹوا دوں گا۔ آپ نے فرمایا پیر کٹوا دو، میں عقیدہ ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا۔
حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسیلمہ کذاب نے دونوں پیر کٹوا دیے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے۔ اب مسیلمہ کذاب ظالم نے کہا، اس نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لو ورنہ۔ آپ نے فرمایا ورنہ کیا کرو گے؟ اب میری گردن کٹواؤ گے، ہاتھ اور پیر تو کٹ چکے ہیں، بے شک میری گردن کٹوا دو، میں عقیدہ ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں حبیب بن زید میں تیری گردن نہیں کاٹوں گا، میں تو تیرے جسم سے کھال اتاروں گا، جلد اتاروں گا، گوشت ننگا کروں گا، ہڈیاں ننگی کروں گا، تاکہ تجھے پتا چلے اذیت کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے فرمایا مسیلمہ کذاب اے دشمن رسول، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرے خون کا آخری قطرہ بھی یہ کہتے ہوئے نکلے گا حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے ظلم کیا، جلد اتاری، کھال اتاری، پسلیاں ننگی کی، بازو کی ہڈیاں ننگی کی۔ جب پسلیاں ننگی ہوئیں روح پرواز کر گئی، جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کی بوڑھی ماں حضرت ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چل رہی۔ ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، ام عمارہ پتہ ہے تمہارے بیٹے حبیب بن زید کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا سلوک کیا ہے؟ وہ فرمانے لگیں کیا سلوک کیا ہے؟ اب اس نے صحابی رسول نے ساری شہادت سنائی، کس طرح سفاکانہ انداز میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، کھال اتاری گئی، جلد اتاری گئی، ہڈیاں ننگی کی گئیں۔ ماں سنتی رہی۔ آخر میں ماں نے پوچھا میرا بیٹا قائم رہا ہے یا نہیں؟ میرے بیٹے نے ہمت تو نہیں ہاری، کلمہ تو نہیں چھوڑا؟ صحابی کہنے لگے نہیں ام عمارہ تمہارا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے، جب تک سانس چلتی رہی ہے وہ حضور کا کلمہ پڑھتا رہا ہے، جب تک سانس چلتی رہی ہے وہ یہی کہتا رہا ہے میرے آقا آخری نبی ہیں۔ ماں پہلے لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی، اب لاٹھی چھوڑ دی، سیدھی ہو کے کھڑی ہوئیں اور فرمایا واللہ لہذا اليوم ارداتہ، اللہ کی قسم ہے اسی دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ واللہ لہذا اليوم ارداتہ، اللہ کی قسم ہے اسی دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسلاف کی وفاؤں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو اللہ کے رسول سے وفا کی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ یہ جو خانقاہیں ہیں، جو آستانے ہیں، یا یہ جو محافل ہیں، یہاں عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، عمل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ یہاں دور حاضر کے فتنوں سے بچنے کے لیے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ اگر دور حاضر کے فتنوں سے بچنا ہے تو اپنے مشائخ، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنا لیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، نئی نئی بولیوں پہ توجہ نہ دیں۔ کوئی پوچھے عقیدہ کون سا ہے تو آپ کے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، جو امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے۔ مشائخ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یقیناً فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس آستانہ غوثیہ پہ الحمدللہ تعلیم دین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کتنے بچوں کی دستار بندی؟